अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। दिस इज़ योर नरेटर समरीन शाह और हम आज पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड लास्ट एपिसोड ऑफ चैप्टर 2 इरुष्का, रिटन बाय समरीन शाह। द वीडियो कर्टसी गोज़ टू रमशा खान। और आज की गेस्ट जो है वो बड़ी मज़ेदार है कि वी आर गोइंग टू रिवील बेसिकली विलन। आप लोग कह रहे थे कि विलन का कोई नाम हो, हम कब से इसको विलन विलन पुकार रहे हैं, मतलब कुछ तो बताओ इस विलन के बारे में। क्या ये विलन अलान है? क्या ये विलन कोई और है? क्या ये विलन एलेक्स है? तो धीरे रहिए, आपके विलन की आज मैं आइडेंटिटी रिवील करने वाली हूँ और सिर्फ आप लोगों के सामने रिवील नहीं होगी, हमारी हीरोइन इरहा दाऊद के सामने भी ये आइडेंटिटी रिवील होगी। चलें एपिसोड 59 यानी सेकेंड लास्ट एपिसोड ऑफ चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। इरुष्का बाय समरीन शाह, एपिसोड 59। चले अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे। मुर्तज़ा इसे मुस्कुराते हुए देखकर सीने पे बाजू लपेटते हुए बोला, आमीन। इस बात पे तुमने मुझे बहुत खुश किया। मैं जाकर तुम्हारे लिए चॉकलेट शेक बनाकर आती हूँ। मैं बस ये गन साफ़ करके रख दूँ, तुम ऊपर जाओ। नहीं, मैं देख रहा हूँ बंदूक को। अब्बा तो अपने गन्स हाथ लगाने तो दूर देखने ही नहीं देते। सिकंदर अंकल ने इतनी फ्रीडम दी, ये जानकर हैरत भी हुई और अच्छा लगा। मेरे पापा तो वैसे ही बेस्ट हैं, ऊपर से वुमेन्स एडवोकेट। और सुनाओ कैसा चल रहा है पाकिस्तान में ज़िंदगी? इसके बाद वो मुर्तज़ा से बात करते हुए सारी बंदूक अपनी जगह में रख कर ऊपर इसके साथ आई तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। इरहा चौंकी। चलते हुए आई तो एलेक्स अंदर आ रहा था। इरहा ने शुक्र का सांस लिया। एलेक्स, इरहा ने इसे पुकारा। जी ललकापू। चॉकलेट शेक पियोगे? एलेक्स ने कंधे उचकाए। उफ, मुंह से हाँ फूट दिया करो, अब मुर्तज़ा को एंटरटेन करो। मैं आती हूँ तज़ा। आई थिंक मेरे बाजू और हाथ मेटल की और क्लीनिंग स्प्रे की स्मेल आ रही है। कोई मसला नहीं, वैसे इस शेक की तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। ओ डोंट बॉदर, बस 5 मिनट दो। वो ऊपर आई और इसने मुंह और बाजू धोए और बालों को ब्रश करके इन्हें मरोड़ कर आधे बालों को पिंस में कैद करती अपना खुशबू वाला ऑयल ढूंढने लगी। मगर वो वहाँ नहीं था। इरहा को हैरत हुई, यहीं तो रखा था इसने। बाथरूम की कैबिनेट खोली तो इसे छोड़ो वहाँ कोई खुशबू की कैंडल, बॉटल, स्प्रे और ऑयल ही नहीं था। अब इरहा परेशान हो गई। तेज़ी से बाथरूम से बाहर निकल गई और अपनी वैनिटी में चेक भी किया। वहाँ एक सिंगल परफ्यूम, ऑयल और बॉडी स्प्रे नहीं था। वो नेस्ट न्यूयॉर्क का टर्किश रोज़ ऑयल और परफ्यूम यूज़ करती थी। इसे 2 साल पहले जोहा जावेद की बीवी ने अमेरिका की ट्रिप से वापस आकर गिफ्ट किया था। इसके बाद इरहा इस स्मेल की दीवानी हो गई। ना बहुत तेज़ थी, ना बहुत मदम सी। इसकी सिग्नेचर स्मेल बन चुकी थी जो परफेक्ट थी और जिस पर पापा को भी इतराज़ नहीं था। आजकल एली को कुछ होने लगा था, आखिर गई कहाँ ये? वो तेज़ी से नीचे आई तो देखा मम्मी आ चुकी थी। एरू, तुम कहाँ थी? बेचारा जाग गया था, इसे कुछ खाने पीने का देती। अरे नहीं ताई अम्मी, एरू फ्रेश ही होने गई थी, मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक बनाने का कह रही थी। इसने देखा मुर्तज़ा के हाथ में गेम का रिमोट कंट्रोल था। दूसरी तरफ एलेक्स सोफे पे बैठा इसके आने का इंतज़ार कर रहा था। ये एंटरटेन करने का तरीका सही निकाला था इसने। एलेक्स सबसे ज़्यादा कम बोलता था, बल्कि बोलता ही नहीं था, बस हुक्म के ताबे अपने तय कोशिश करता था कि अगला मुतमिन हो जाए। इरहा ने इसे घूरा। एलेक्स ने भवें ऊपर की। मम्मी, आप मेरे साथ ज़रा ऊपर चलें, मुझे आपको कुछ बताना है। इरहा ने माँ का बाजू थामा और इन्हें तेज़ी से लेकर साइड पे हुई। ओहो, सांस तो लेने दो लड़की, थक गई हूँ बिल्कुल। अब तुम्हें क्या हुआ है? मेरे परफ्यूम की बॉटल्स सारी की सारी गायब है। पहले कप गायब हो गया था, अब सारी परफ्यूम की बॉटल्स। हम तो घर पे काम वाले भी नहीं रखते मम्मी जो इल्ज़ाम लगा दें, खुद ही सफाई करते हैं। इरहा ने सही तप कर कहा। रिमशा ने नासमझी से देखा। दुपट्टा सर से उतार कर वो इरहा के साथ ऊपर चलने लगी। अगर इधर भी होते तो भी इल्ज़ाम सीधा लगाना अच्छी बात नहीं। हमसे इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं। तुम तो वैसे ही चीज़ें तरतीब से रखती हो,
یہ پرفیوم والی بات سے مجھے لگ رہا ہے تمہارے پاپا کا کارنامہ ہوگا. میرے شیمپو تک نہیں بخشے, تمہارے پرفیوم بھی ادھر ادھر کر دی ہوں گے. ارہا کچھ بولنے لگی جب کچھ سوچ کر اس نے فون نکال کر ولن کو ٹیکسٹ کیا. میں چیک کرتی ہوں, یہیں کہیں رکھا ہوگا, نہیں تو اپنے کمرے میں چیک کرتی ہوں. تم پریشان نہ ہو, مرتضیٰ آ گیا ہے, شاید تمہارے پاپا کا پوزیسو موڈ آن ہو گیا ہوگا. ارہا نے دھیان سے نہیں سنا, بس سر ہلایا. اب تم سٹاکر کے ساتھ چور بھی ہو؟ جواب 2 منٹ بعد آیا. ہاں, لیکن ابھی تو کوشش جاری ہے. ارہا بگڑی. کس چیز کی؟ کل کو میرے کپڑے چڑھاؤ گے, اس سے اچھا بھیک مانگ لیتے, دے دی تھی تمہیں سب کچھ. میں تو دل کی بات کر رہا تھا, تمہارے کپڑے کا کیا کرنا ہے میں نے؟ ہاؤ ڈیئر یو, تم نے میرے پرفیومز اٹھائے. اب بہت ہو گیا, میں یہ معاملہ پاپا تک لے کر جا رہی ہوں. وہ غصے سے ٹائپ کرتی اندر گھس کر اسے دبوچ کر باہر لانا چاہتی تھی. 1 منٹ, کون سے پرفیوم؟ ارشکا ڈارلنگ, تم کوئی خوشبو استعمال کرتی ہو؟ میرے گھر میں آئے تھے نا تم. دوسری طرف ایک دم اس کا فون بجنے لگا. الان کی شکل کو دیکھ کر ارہا کا غصہ تھوڑا کم ہوا. اس نے اوکے دبایا. ہیلو, مجھے گلٹ ہو رہا ہے ریا, چوری جیسا گناہ کر لیا, جھوٹ نہیں بول سکتا تم سے. ارہا نے ناسمجھی سے دیکھا. کیا مطلب؟ ارہا کی دل کی بیٹ مس ہوئی. میں بھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے گھر آیا تھا, مجھے پتہ چلا تم گھر میں اکیلی ہو, مرتضیٰ کے ساتھ. اس کا لہجہ جلا بھنا ہوا تھا. تو 1 منٹ ایلی, تم میرے پرفیومز اٹھا کر گئے تھے؟ ارہا تیزی سے چیخی. رمشا اس کے کمرے میں گئی تھی, ایک دم اس کی چیخ پر بائن آئی. کیا ہوا؟ ارہا نے ماں کو دیکھا. اب ماں کو کیا بتائے, وہ تو یقین ہی نہیں کریں گی. بے یقین تو وہ بھی تھی. اس ایلی کی ناگواری اور بےتابی کا اندازہ تھا. آج صبح ایئرپورٹ پہ اس کی کیوٹ پوزیسیونیس بھی دیکھ چکی تھی, مگر چھپ کر چوری سے پرفیوم اٹھانے کی توقع نہیں تھی. مجھے بہت شرمندگی ہے ریا, مگر میں نہیں چاہتا کہ جب تک ارتضیٰ یہاں ہے تمہاری یہ ہوش ربا مہک جس سے میں تک بہک گیا وہ سونگے. آئی ایم سو سوری, چاہے تم مجھے جو سزا دو, لیکن میری برداشت سے باہر ہے یہ بات. اور ارہا کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا. یہ ایلی کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ صبح اس نے بچہ اور شادی کی بات کی, پھر وہ کلونج والی حرکت, اور اب یہ. وہ سمجھی یہ حرکت ولن کر سکتا تھا, لیکن اپنا ایلی نہیں. کیا ہوا ایرو؟ کچھ نہیں ممی, چور کو پتہ لگ گیا, آپ جائیں آرام کریں. تم نے رنشا آنٹی کو بھی بتا دیا؟ الان تڑپ اٹھا. پاپا, ممی نے اشارے سے کہا. ارہا نے نفی میں سر ہلایا. ارہا پھر سیدھا پچھلے ٹیرس کی طرف گئی. رمشا دیکھنے لگی اس کی پشت کو. مجھے تو پاپا کو بھی بتانا چاہیے, مگر چونکہ تم ویسے بھی میرے فیورٹ ہو, اوپر سے تم نے نانا کی جان بچا کر اپنے لیے 7 خون بھی معاف کروا دیے, میں اس لیے کچھ نہیں کر رہی. مگر ایلی تم یہ نہیں ہو, یہ بہیو سمجھ سے باہر تھا. مجھے کہہ دیتے. نہیں لگاتی, ہم دونوں سب سے پہلے دوست ہیں, تو یہ فارمیلٹی اور انسیکیورٹی کہاں سے آ گئی؟ انسیکیورٹی ہے ریا, مجھے ہے, الان عجیب انداز میں بولا. اب ارہا حیران ہو گئی. کیوں؟ تمہیں ڈاکٹر الان مصطفیٰ, مسٹر پرفیکٹ جینٹل کو. ایلی کیا بات ہے, تمہیں پھر کوئی چیز پریشان کر رہی ہے؟ ارہا نرم پڑی. وہ ہمیشہ جلد اس کے معاملے میں نرم پڑ جاتی تھی. وہ یہ تک بھول گئی کہ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ولن سے بات کر رہی تھی. میں پرفیکٹ نہیں ہوں ریا, اور خاص کر تمہارے اس قابل تو بالکل بھی نہیں ہوں. سکندر انکل کی ریجیکشن کے بعد مجھے ڈر سا لگنے لگا ہے. ارہا کا دل گدگدانے لگا. تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا پاپا نے اس لیے نہیں ریجیکٹ کیا کہ تم میں کمی ہے, بلکہ اس لیے کیا تاکہ وہ اتنی جلدی مجھے کسی کو دینے کو نہیں تیار. اور یہ بھی دیکھو, ایسے کیس میں پاپا بہت ہی زیادہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں. اتنے پیار اور عزت سے انکار کیا, مطلب وہ تمہاری فیملی اور تمہاری بہت عزت کرتے ہیں. اگر برا لگا تو میں معذرت کرتی ہوں. بولتی رہو, اچھا لگ رہا ہے تمہارے اس طرح بولنا. ارہا کی ہنسی نکلی. تم بہت چلاک ہو, منٹوں میں میرا غصہ اور شکوہ بھگا دیتے ہو. اب دیکھو, غلطی تم نے کی اس بار, اور میں تمہیں دلاسے دے رہی ہوں. آئی ایم سو سوری. میں تمہارے پرفیوم کو احتیاط سے سنبھال کر اپنے پاس رکھوں گا جب تک وہ ارتضیٰ نہیں چلا جاتا, اور کہوں تو ازالہ کر دوں اپنی غلطی کا. الان گمبھیر لہجے میں بولا.
مرتضیٰ نام ہے اس کا، بیچارہ چھوٹا ہے مجھ سے، ڈونٹ بی جیلس۔ قد میں وہ تم سے لمبا ہے، میں ابھی تک وہ حق نہیں بھولا۔ وہ نروٹھے بچے کی طرح بولا۔ تم واقعی براق جیسے ہو گئے ہو، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ مزید وہ تمہارے ساتھ رہا نا تو تم تو بالکل اس جیسے ہی بن جاؤ گے۔ اللہ کا شکر اس ہفتے جا رہا ہے، بن ہی نہ جاؤں، وہ صحیح رہا، نکاح کر کے بیٹھ گیا، اس پہ ساری پابندیاں ختم اور میں بس چور ہی بن سکا۔ ارہا کو لگا اب ہنستے ہوئے اس کے پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ مسٹر چور، من تو کہہ رہا ہے تمہیں صحیح کٹ لگاؤں، لیکن تمہاری یہ ایمانداری اور سچائی والی نیچر ہے نا، یہ میرا دل پگھلا دیتی ہیں۔ تو 12 رشتہ بھیج سکتے ہو؟ تمہارے لیے تو 100 بار بھیج سکتا ہوں، لیکن میں ممی پاپا کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے تئیں سکندر انکل سے پہلے ہاں لینا چاہتا ہوں۔ الان افسردگی سے بولا۔ ضرورت نہیں، تمہارا کل رات کا ایکٹ کافی ہوگا پاپا کی نظروں میں، باقی ممی اور میں سنبھال لیں گے۔ آئی پرومس، پاپا ہاں کر دیں گے، مگر شادی اتنی جلدی شاید ہونے نہ دیں، اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں۔ ریا، یہ موٹیویشن تھی یا ڈسکریجمنٹ؟ الان دکھی لہجے میں بولا۔ ارے حقیقت بتا رہی ہوں، تم مجھ سے پیار کرنے پہ پچھتانے تو نہیں لگے؟ الان نے گہرا سانس لیا۔ میں تو کبھی نہیں پچھتاؤں گا، چاہے تم یا انکل مجھے اپنے ہاتھوں سے ماری نہ دو۔ ہاں، بس تم کبھی پچھتانا مجھ سے محبت کرنے پر۔ ارہا مسکرائی۔ ارہا داؤد نے جو فیصلے لیے اس پہ وہ کبھی پچھتائی نہیں ہے، اللہ تمہیں پچھتانے کا کبھی موقع نہ دے۔ الان نے سچے دل سے دعا دی۔ ارہا کے دل میں اس کی عزت دگنی ہو گئی۔ بائے ایلی، اور ہاں، میرے پرفیوم کو سنبھال کے رکھنا، اور بھیج رہے ہو نا انکل اور آنٹی کو؟ تم کہو تو آج ہی بھیج دوں۔ مت بھولو میرے نانا ابھی ہاسپٹل میں ہیں، تھوڑی سی نانا سے ملاقات کر کے ان سے مدد کی اپیل مانگو کہ پاپا کا ذرا برین واش کر دے۔ نہیں، بالکل نہیں، ہم یہ چیٹنگ بالکل نہیں کرنے والے، جو ہوگا اپنے بلبوتے پہ پاس ہوں گا۔ توبہ، کوئی ایگزام نہیں ہے، رشتے کی بات ہے، ایک طرف جلدی شادی کرنا چاہتے ہو، دوسری طرف رشوت بھی نہیں چاہیے۔ رشوت حرام ہے ریا، اور تم انمول ہو، تمہیں پانا اتنا آسان بھی نہیں ہونا چاہیے، تھوڑے سے تو نخرے دکھایا کرو۔ توبہ، اس آدمی کی کون سی نیکی کی تھی جو اسے یہ ملا؟ ٹھیک ہے پھر، جب تک ہم دونوں نکاح میں نہیں آ جاتے ہمارا ملنا ممنوع۔ وہ شرارت سے بولتی اس کا ترا نکال کر فون کاٹ چکی تھی۔ موڑی دیکھا تو ماں دیکھ رہی تھی، ماں سینے پہ بازو لپیٹے گھور رہی تھی۔ ممی آپ؟ ارہا گڑبڑائی۔ تم کیوں اس بیچارے کی جان لینے پہ تلی ہو؟ پاپا نے سن لیا نا تو وہ گیا معصوم بیبا۔ آپ نے ساری باتیں سن لی ہماری؟ وہ دھک سے رہ گئی، شرم سے پانی پانی ہونے والا مقام آ گیا تھا۔ ابھی آئی ہوں، مگر باتوں کی نوعیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اب ہم اتنے آزاد نہیں ہوئے ایرو؟ رمشا کی گھوڑیاں مزید بڑھ گئیں۔ ارے میں تو پابندی لگا رہی تھی، اب جب تک پاپا ہاں نہیں کریں گے ہم نہیں ملیں گے۔ آپ ایسے تو نہ کہیں ممی، آپ لوگوں کی تربیت پہ میں کبھی سوال نہیں اٹھاؤں گی۔ ارہا ماں کے قریب آئی۔ بس احتیاط کرنا، تمہارے پاپا تمہارے لیے سویٹ ہیں، دنیا والوں کے لیے نہیں۔ جب اپنی کرنے پہ آتے ہیں نا تو میری بھی نہیں سنتے۔ رمشا تھوڑا سا نرم پڑی۔ میں جانتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، کل وہ بھیج آئے انکل اور آنٹی کو، اس بار حیا آنٹی رضامند ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ الان نے بتایا۔ نہیں، لیکن مجھے فیلنگ آ رہی ہے اس بار وہ اپنی خوشی سے رشتہ مانگیں گے۔ ممی، آئی نو آپ لوگوں کو ہم ناسمجھ جلد باز بچے لگ رہے ہوں گے جنہیں اپنی پسند کا کھلونا فوراً چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے ہمیں ایمانداری کا درس دیا ہے، غلط راستے میں جانے سے منع کیا ہے۔ ہم کوئی منگنی اور فضول دوسرے بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتے۔ سادگی سے نکاح اپنے بڑوں کی موجودگی اور دعاؤں کے سنگ، اور رہی جلدی اس گھر چھوڑنے کی بات، جب تک میں اور ایلی اپنی اپنی زندگیوں میں سیٹل نہیں ہو جاتے تب تک ہم شادی نہیں کریں گے۔ ماں کو بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے اس نے ثابت کیا کہ وہ واقعی ان کی بیٹی ہے، ان کا غرور۔ لیکن ابھی تم بہت چھوٹی ہو، میں بھی چاہتی ہوں تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، بہت ہی زیادہ اچھے لوگ ہیں، مگر ارو تمہیں اپنے اندر کی اس گنڈے کو باہر نکال کر پھینکنا ہوگا۔ مجھے تو لگ رہا ہے تمہارے پاپا کو ڈر ہے اس سے پہلے کوئی ان کو بیٹی کو کچھ کہے وہ خود ہی ڈرا کر بھگا دے۔ ارہا کا منہ پھیکا پڑ گیا۔ کاپو میں کیا برائی ہے، میرے پاپا بھی تو کاپو ہیں۔ ماما نے اس کا چہرہ پہ ہاتھ رکھا۔ یہ خالی خطاب نہیں ہے ارو جان، یہ موت کا کنواں ہے جس میں بار بار تمہارے پاپا کو اور ان کی فیملی کو دھکیلا گیا۔ مذاق میں ٹھیک لگتا تھا یہ، مجھے اعتراض نہیں ہے، تمہاری ٹریننگ، فائٹنگ، شوٹنگ،
ہارس رائڈنگ مطلب تمام پاپا والی ایکٹیویٹیز وغیرہ سے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں مافیا کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دوں گی۔ ماں کی بات پہ ارہا ٹھہر گئی، پھر اس نے ہمیشہ کی طرح ابھی سیریس نہیں لیا۔ وہ لفظی یقین دلانے پہ نہیں، عملی جواب پہ یقین رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے ماں، لیکن ایک وقت آئے گا آپ مجھے خود اس سفر پہ بھیجیں گی، دیکھ لینا۔ رمشا نے غصے سے دیکھا۔ بڑی ہو جاؤ پھر کروا دوں گی شادی، میچور ذرا نہیں ہوئی اور کہتی ہو نکاح کروا دیں۔ ہاں تو شادی کے بعد ہو جاؤں گی نا میچور، اب جوتے کھاؤ گی، جاؤ اس بیچارے کا شیک بناؤ، کب سے ویٹ کر رہا ہوگا۔ ارا ہنستے ہوئے ماں کے گال کھینچتے ہوئے نیچے گئی۔ حال ارہا کے سوال پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ تم تو بہت سمارٹ ہو گئی ہو ایروشکا۔ ہاں میگن میری ماں ہے، وہی میگن جس کا قتل تمہاری آپ ہی نے کر دیا تھا۔ اب ارہا کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ بچپن میں اسے اتنا خاص یاد نہیں تھا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ اپنے ماں باپ کی ماضی کی باتیں تو اس نے آدھی چھپ چھپا کر بڑوں سے سنی تھی، پھر ہر راز کی بل میں چوہے کی طرح گھس کر پوری ریسرچ کر ڈالتی تھی۔ اسے پتا تھا میگن کا بیٹا اس کے بوائے فرینڈ سے ہوا تھا، اور پھر پاپا نے اس بچے کو اس کے باپ کے پاس بھیج دیا تھا۔ وہ ارہا سے بڑا تھا۔ یہ واقعہ ارہو کے پیدائش سے پہلے ہوا تھا، تو یہ اتنے برسوں بعد بدلہ لینے آیا۔ یہ کس طرح کا بدلہ ہوا اور تمہیں اتنے برسوں بعد ہی یاد آیا مجھے ایسے ٹریننگ دے کر؟ یہ کیسا بدلہ نکالو گے؟ وہ اس کو پکڑے مزید آگے لایا۔ بیچ میں ایک ٹیبل پڑا ہوا تھا، ادھر کاغذ تھا، ایک تیز نکیلی بلیڈ، سٹیمپ اور ایک ٹیٹو مشین۔ اوپر سے اس کے نیچے بلب لگا ہوا تھا، باقی ہر طرف بالکل اندھیرا تھا۔ تمہارا باپ اس گندی دنیا میں تو تمہیں کبھی نہیں بھیجنے والا تھا، یہ میں کیا تمہارے گھر والے بھی گواہی دے کر کہہ سکتے تھے۔ تمہاری ضد کے آگے وہ زبانی تمہیں خوش کرنے کے لیے قابو کہہ دیتے، یا زیادہ سے زیادہ چھوٹے موٹے ٹارچر سیشن میں لے جاتے، ایک دو بورنگ بزنس ڈیل میں شامل کر دیتے، یا پھر کوئی نقلی کیس پیش کر کے تمہارا دل مطمئن کر دیتے کہ دیکھو بیٹا، یہ ہے مافیا کا پلے گراؤنڈ اور جتنا دیر کھیلنا ہے اس میں کھیلو، مگر واپس تو گھر ہی جانا ہے۔ میرے لیے اس سے اچھا موقع کیا تھا کہ اپنی ڈارلنگ کے خواب کو سچا کرنا اور سکندر حدید کی روح کھینچ لینا۔ وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا اس کی بیٹی کو کوئی گندی نظروں سے دیکھے، وہ روزانہ موت سے کھیلے۔ وہ جس زندگی سے نفرت کرتا اور مجبوراً اس میں پڑا، اس میں اس کی لاڈلی اکلوتی بیٹی پڑے، اور سب سے بڑھ کر تمہارا اتنا برین واش کر دیا جائے کہ تم اس دنیا سے اگر نکل بھی جاؤ تو تم پہلی جیسی نہیں رہو گی۔ معصومیت کا ذرا نہیں بچے گا تم میں۔ تم بظاہر تو نازک سی لڑکی ہوگی، مگر تمہارے اندر ایک بہرحم مانسٹر جاگ جائے گا جو بس خون کا پیاسا ہوگا، اور تمہیں دیکھ کر تو پھر کوئی شادی تو دور محبت بھی نہیں کرے گا۔ کیا نام تھا تمہارے اس لور کا؟ آلان۔ ہاں، وہ تو ویسے ہی اسٹوپڈ سا بے وقوف لڑکا جو بالفرض پیچھے نہیں ہٹتا تو اس کے شریف ماں باپ تمہاری زندگی سے نکال دیں گے، تب تو پھر تمہیں میری ہونا پڑے گا۔ ایسا بدلہ کسی نے بھی آج کی تاریخ میں نہیں لیا ہوگا۔ اور ارہا کچھ بول ہی نہیں سکی، اس کا دل گھٹ رہا تھا۔ وہ واقعی کسی دشمن کے چنگل میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ قابو بننا تھا، یہ اس کا خواب تھا، لیکن ایک دشمنوں کے ہاتھوں بے رحم سنگل دل قابو بننا نہیں۔ پاپا کی مرضی سے وہ چھوٹے موٹے مشن میں جا کر اتنا گلٹی ہو جاتی تھی، ان کے بغیر ٹریننگ لے کر لیڈر بننا وہ بن ہی نہیں سکے گی۔ اس اجنبی دنیا سے خوف آ رہا تھا۔ وہ کبھی کس چیز سے نہیں ڈری۔ وہ بھوت بنگلوں میں بھی رات کے 3 بجے چھوٹی سی عمر میں گئی تھی۔ اس نے سارے کام ہر لڑکی کے خوف والے کیے ہیں، بڑے بڑے خطرناک جانوروں کے ساتھ کھڑے یا پکڑے تصویریں کھنچوائی ہیں، ہارر فلم کی شوقین، ہر سٹنٹ کرنے کی کوشش، چور بدماش اور چکوں کو منٹوں میں سیدھا کرنے والی ارو صرف اپنوں کو کھونے سے ڈرتی تھی، اور آج بھی ڈر رہی تھی۔ ایک تو وہ اپنوں سے دور ہو چکی تھی، دوسرا وہ ایسی دنیا میں آ گئی تھی جس میں خواب تو پورا ہوگا مگر اپنی ذات کو وہ گوا بیٹھے گی۔ دیکھو میری بات سنو، تمہاری ماں ایک کولڈ بلڈڈ بچ تھی۔ اس نے میری آپی کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے میری ماں کو ڈرگز دیے تھے۔ اس نے میری آپی کو بچی کو مار دیا تھا۔ وہ مجھے جان سے مارنے والی تھی۔ ایسی عورت جو ہمارے خاندان کی خون کی پیاسی تھی، تمہیں لگتا ہمیں اسے بخشتے؟ وہ باز نہیں آ رہی تھی،
پاپا اسے مار سکتے تھے لیکن میرے پاپا نے ایسا نہیں کیا. پاپا تمہارا کام تمام کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نارمل لائف سٹائل بخشی تمہارے پاپا کے ساتھ. تو یہ سب کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اس شخص نے ارہا کو اپنے سامنے لا کھڑا کیا. شاید میں بھی اس کی طرح کولڈ بلڈ بچ ہوں. او سوری ڈاگ. دیکھو میں کتنا اچھا ہوں. اپنی ماں کے اس الفاظ پر تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، نہ باتیں سنائی اور نہ ہی مارا. میں بھی سکندر حدید ہی جیسا ہوں. خیر انیشیشن کا وقت ہو گیا ہے. اب تم ڈیسائیڈ کرو، خون کا عہد یا ٹیٹو کا. ارہا کا دل اپنی جگہ پہ اب تھا ہی نہیں. وہ گرتے گرتے اس کے پیروں سے پسینے چھوڑنے پہ مجبور کر رہا تھا. جسم سے جان نکل رہی تھی. جو بھی تھا اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ اس کے ماں باپ کیوں کہتے تھے کہ وہ خواب دیکھ لے مگر خواب جیے نہ. کاش ایک دو تھپڑ لگا کر سنا ڈالتے کہ زون سے باہر آؤ اور نارمل لڑکیوں کی طرح زندگی جیو جیسے ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں. اتنے پیار اور لاڈ سے کیوں رکھا پاپا اور ممی نے اسے؟ میرے خیال سے تم ٹیٹو کے حق میں نہیں ہوگی. اب اتنا تو جان ہی گیا ہوں تمہیں. ارہا کو ہوش میں لایا. وہ ارہا کے ہاتھ آزاد کر چکا تھا. ارہا بالکل گمسم ہو کر اسے دیکھ رہی تھی. ماں کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی. جب تک میں زندہ ہوں تو میں مافیا کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دوں گی. وہ اس کے ہاتھ کو سیدھا کرتے ادھر نائف اٹھا چکا تھا اور ارہا خالی نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی. اس کے اندر صرف دماغ کی جنگ چل رہی تھی. دل تو بیچارہ ڈوب رہا تھا. وہ دراصل مضبوط اپنی فیملی کی وجہ سے تھی. پاپا، نانا، جائی، ایلیکس، بلکہ پوری فوج ہی ہر طرف تھی. پھر ایلی کی سپورٹ سے مزید وہ جی اٹھی تھی. اب کوئی نہیں تھا تو یہ سب بیکار اور ادھورا لگ رہا تھا. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اندر ابھی بھی عزت نفس تھی جو اس سے یہ نہیں کہلوانا چاہتی تھی کہ وہ قابو نہیں بننا چاہتی. ولن چھری اٹھا کر اس کا ہاتھ کاغذ کے سامنے رکھ چکا تھا. ولن نے اس کی ہتھیلی پہ چھری کی نوک سے اس کی لکیروں کو چھیڑا. عہد نبھانے کو تیار ہو یا ڈر کر ہار مان رہی ہو؟ ارہا نے ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر گرفت اتنی زیادہ مضبوط تھی کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی. میں ڈرتی نہیں ہوں. مجھے اس معمولی کٹ سے فرق نہیں پڑتا. میرے پاپا کو بلاؤ. ان کی موجودگی میں یہ عہد نبھا لوں گی. پکھن ان کے بغیر کیسے نبھا سکتی ہوں؟ وہ اب تھوڑا سا ہوش میں آئی تیزی سے بولی. کچھ باتیں تھیں اس کی جس میں اسے اتنا سوچنا نہیں پڑتا تھا. تم سکندر حدید کی انڈر نہیں ہو ابھی. نکولس زومارک کے سپاہی بنو گی. تمہیں یاد ہو تم ایلیٹ گروپ کی نہیں ورکنگ یونٹ جوائن کر رہی ہو. اب ارہا دانت پیستے ہوئے بولی. ٹھیک ہے پھر میں ان کی لا علمی میں کوئی کام نہیں کروں گی. مجھے تم بیوقوف بنا رہے ہو. تمہارا مقصد کچھ اور ہے. چھوڑو مجھے. تمہیں جو بھی فیور چاہیے میری زبان ہے میں تمہیں دوں گی مگر مجھے واپس بھیجو. او مائی گاڈ تم نے مایوس کیا مجھے رشکا. صحیح کہتے ہیں سب تم قابو بننے کس قابل نہیں ہو. اس نے ارہا کی تیلی پہ چھری مہارت سے پھیری اور ارہا کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا. خون کے قطرے اس کاغذ پہ گرنے لگے. ارہا نے ہونٹوں کو دبایا پھر اس کے ہاتھ اپنے گلوز کے ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے دبا کر اس کے قریب ہوا. ویلکم ٹو مافیا ارشکا. وہ پھر ہنسنے لگا. ارہا کے اندر سسکیاں گونجی. اپنے دکھ درد مجھے دے دینا. بس کبھی اس طرح نہ رونا. ایلی پلیز تم آ جاؤ. پلیز مجھے ڈھونڈ لو. لڑکا لڑکا ہی ہوتا ہے ارشکا اور لڑکی لڑکی. اب یا تو تمہیں میں ثابت کروں گا یا تم مجھے کر دو. بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ گڑرائی. آزادی. جیت گئی تو آزادی سے واپس چلی جانا پھر بنا باپ کے انڈر قابو. ہاں ہار گئی تو پھر تم میری اور میں تمہارا اور پھر تم میرے آگے جھک کر تسلیم کرو گی کہ علان مصطفیٰ جیسے شخص تمہارے اس قابل نہیں ہے اور تم میرے لیے بنی ہو. اور ارہا زخمی انداز میں ہنستے ہوئے اسے زور سے دھکا دیتے ہوئے بولی. اور کون ہو تم؟ کیا ہو تم؟ اس شخص نے ماسک اتارا. کوستیا دمیر. اور ارہا آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑے شخص کے ماسک سے اترے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگی. جاری ہے. فائنلی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آف چیپٹر 2 از ڈن اینڈ آپ کل لاسٹ ایپیسوڈ پڑھو گے آف چیپٹر نمبر 2 جس میں ولن کے آج آپ نے نام بھی ریویل ہو گیا اور ارہا نے بھی اس ولن کی شکل دیکھ لی. لیکن آپ جو ہے نا وہ کل دیکھیں گے اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے پھر. اور پلیز پلیز ویوز مجھے پتہ ہے کہ گر رہے ہیں اینڈ دس از سو ڈسکریجنگ. مطلب دعا کریں کہ میں بیچ میں ناول روک نہ دوں کیونکہ بہت ڈسکریجنگ معاملہ ہوتا جا رہا ہے کہ 3K ریڈرز 4K ریڈرز
چلو وہ تو میں 4-5 لاکھ کو تو آپ لوگ یقین نہیں کر رہے، لیکن فیس بک پہ تو آ ہی رہے ہیں، مجھے تو وہ ابھی تک سائیکی نہیں سمجھ میں آ رہی. بٹ پلیز پلیز ارشکا کو اسٹارٹ کر دیں، پڑھیں اور اس کو کیپ اپ رکھیں. کہیں یہ نہ ہو کہ میری موٹیویشن بالکل ڈاؤن ہو جائے اور میں پھر رک جاؤں. آپ لوگ ایسا چاہ رہے ہیں، اور میں آپ کو پلیز دوبارہ کلیریفائی کر دیتی ہوں کہ اس کا PDF نہیں آ رہا. آپ لوگ بار بار کمنٹس میں پوچھتے ہو کہ اس کو روک کے اس کو ای بک میں دے دیں، PDF میں دے دیں. دیکھیں یہ میرا فرسٹ پروجیکٹ ہے ان یوٹیوب، جس کو میں نے آپ لوگوں کے لیے خاص فری میں لکھا. آئی ایم ناٹ ریئلی کمفرٹیبل ان رائٹنگ ان اے فری پبلک پلیٹ فارم، لیکن پھر بھی میں نے لکھا. اور یوٹیوب کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. آئی کین ناٹ گیو اٹ ان یوٹیوب، ان ای بک. آئی کین ناٹ گیو اٹ ان ریٹن. آئی کین ناٹ گیو اٹ ان ویب. کہیں پہ بھی میں نہیں دے سکتی سوائے یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ. اگر میں ایسا کرتی ہوں تو ایز پالیسی کو میں توڑ رہی ہوں. تو پھر میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں کہ جو یوٹیوب جوائن کریں گے، جو یوٹیوب کے لیے ہمارے پروجیکٹس لکھیں گے، وہ کیسے اس عہد کو نبھائیں گے. تو دیکھیں رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو اسٹک ٹو ہونا پڑتا ہے. تو یو کی ناٹ چینج دیٹ. تو آپ جو ہے پلیز اس کو پڑھیں، ورنہ میں جو ہے 10th کے بعد اس کی شروع کی 30 قسطیں غائب کر دوں گی. اب مجھے نہیں پتہ کہ میں اس کو دوبارہ یوٹیوب پہ ہی کھولوں گی، فکر نہ کریں. لیکن آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا کہ میں اس کو مہینے بعد کھولتی ہوں، 5 مہینے بعد کھولتی ہوں، یا پھر میں کھولتی ہی نہیں ہوں. کہ یہ تو اسپیشلی ان ریڈرس کے لیے لکھا ہے جنہوں نے اتنی ڈیمانڈ کی تھی، جنہوں نے اتنی فیور کی تھی کہ ہم ارشکا پڑھنا چاہتے ہیں. آئی نو آپ کو پڑھنے میں بہت مشکل ہو رہی ہوگی، بٹ اب آئی کین ناٹ سی کہ باقی بھی یوٹیوبرس کو پڑھا جا رہا ہے، ان کو انکریج کیا جا رہا ہے. تو وائی ناٹ می؟ میرے ساتھ کیا پرابلم ہے کہ آپ لوگ یہ شاید جان بوجھ کے کر رہے ہو کہ میں شاید اینڈ پہ تنگ آ کر آپ لوگوں کو دے دوں گی کہ ہاں یہ لو مرو پڑھ لو. یہ ایسے نہیں ہوتا. دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. ہاں میں پھر اس طریقے سے ہو جاؤں گی کہ پھر میں آئندہ اس طرح سے ناول نہیں دے سکوں گی آپ لوگوں کو. میری پھر ایک موٹیویشن ڈاؤن ہو جائے گی. آئی نو آئی لو رائٹنگ، آئی لائک ٹو رائٹ اسٹوریز، اور یہ اسٹوریز میرے دل کے بہت قریب ہیں. آپ لوگ جیسے براق کی اسٹوری پڑھنا چاہتے ہو، آپ جیسے ایلیکس کی اسٹوری پڑھنا چاہتے ہو، آپ جتنے کردار کی اسٹوری پڑھنا چاہتے ہو، جب آپ ارشکا کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کرو گے تو ہاؤ آئی ایم سپوز ٹو گیو ادر اسٹوریز ایز ویل. تو دیکھیں نا، آپ انکریجمنٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے، تو تب میں ایک کانٹینٹ کو لے کر آؤں گی. تو ایسے نہیں ہوتا. آپ پلیز ڈسکریجنگ بیہیویئر نہ کروائیں جان بوجھ کے کہ اینڈ پہ ہمیں یہ ای بک میں مل جائے گا، اینڈ پہ یا ہمیں کوئی PDF میں کر کے دے دے گا. دس اٹ ناؤ ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. تو پلیز ڈو سپورٹ اس، ڈو ریڈ ارشکا. اور 10 تک جو ہے شروع کی 30 قسطیں غائب ہو جائیں گی. اور آئی ڈونٹ نو واٹ دس منتھس برنگس، لیکن آپ لوگوں کے لیے شاکنگ سرپرائز بھی ہونے والا ہے جو ارشکا نہیں پڑھ رہے. تو پلیز آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتی ہوں کہ شروع کر دیں. نہیں تو آپ لوگ کہو گے کہ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا رائٹر نے، جب ہمیں ادھر ہی پڑھنا تھا. میں تو آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں. چلیں اب کافی لمبی بات ہو چکی ہے، کافی زیادہ لیکچر ہو چکا ہے، بٹ یہ آج کل سے ٹو مچ ہوا جا رہا تھا. کرٹیسزم سے مجھے پرابلم نہیں ہے، کرٹیسزم تو بہت ہو رہی ہے، بٹ اٹس اوکے، اٹس آل رائٹ. کرٹکس تو ایک اچھے پیس پہ بھی آتے ہیں، تو اس پہ مجھے مسئلہ نہیں ہے. بٹ جب آپ لوگ پڑھنا چھوڑ دیتے ہو اس نیت سے کہ یار ہم بعد میں پڑھ لیں گے، کمپلیٹ ہونے کے بعد پڑھ لیں گے، تو یوٹیوب پہ ایسا نہیں چلتا. تو چلیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.